खुशामदीद करते हैं एक नई किस्त इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आप मेरे साथ जुड़े हैं। तैयार हो जाइए खुदा के कलाम को सुनने के लिए, क्योंकि आज हम खुदा के कलाम में से सच्चाइयों को सीखने वाले हैं। तो अपनी बाइबल लीजिए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, लिखिए ताकि आप इसको दोबारा दोहरा सकें। और मैं आपकी हौसला अफ़ज़ाई करूँगी कि आप हमारी वेबसाइट पर जाइए globalimpactministries.com। जब आप वहाँ जाएँगे, वहाँ पर एक लिंक है, वो आप क्लिक करें, वो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ पे सारे एक साथ मौजूद हैं। और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं पॉडकास्ट के लिए, अगर आप सिर्फ़ उन्हें सुनना पसंद करते हैं। इससे पहले कि हम गहराई में जाएँ, तो क्या मार्क आपके पास गवाही है देने के लिए? आमीन। हाँ, बिल्कुल, मुझे हमेशा एक गवाही देनी चाहिए, हालेलुया। तो हम अभी एशिया से वापस आए हैं और वहाँ हमने वो सीधा पैगाम सुना है कि यीशु ने कल्वरी की सलीब पर हमारी जगह ली। वहाँ एक आदमी था, मैंने उसे भीड़ में देखा। जब हमने इज्तिमाई दुआ की, हमने देखा उसने अपने हाथ अपने कान पर रखा और जब हमने गवाहियाँ माँगी, वो फ़ौरन आया और उसने बताया कि वो उस कान से 10 से 15 साल से बिल्कुल बहरा था, बिल्कुल भी सुन नहीं सकता था, तो उसे ठीक से याद भी नहीं, लेकिन कम से कम 10 साल ज़रूर थे और खुदावंद यीशु ने वो कान खोला हालेलुया! और वो खुदा की कुदरत से शिफ़ा पा गया। यीशु आज भी ज़िंदा है हाँ, और वो आज भी बहरों के कान खोलता है, वो अंधों की आँखें खोलता है, वो रसोलियाँ को गायब कर देता है, वो ज़िंदा है। आमीन, हालेलुया! खुदा का शुक्र आमीन, हो। हम एक ऐसे वक़्त में जी रहे हैं, जहाँ बहुत सारी गलत तालीम और धोखा फैल रहा है। और आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी मज़बूत हो और आमीन, आपकी ज़िंदगी के हर शाइबे में मज़बूती का वाहिद तरीका, चाहे वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो, आपकी शादी हो, आपकी खिदमत या कारोबार, वो ये है कि आपके पाँव के तले मज़बूत बुनियाद हो। ये तालीम जो अभी हम आपको दे रहे हैं, उस मज़बूत बुनियाद की सच्चाई को उजागर करती है, जिसकी आपको ज़रूरत है और ये आपके लिए बाबरकत का बायस बनेगी। तो बगैर किसी देर के चलाए तालीम की तरफ चलते हैं। ये आपके लिए बाबरकत होगी। बीमारी, मर्ज़ दुनिया पर इंसान के गुनाह के बाद आया। गुर्बत, कमी दुनिया पर इंसान के गुनाह के करने के बाद आया। हर तरह की गुलामी, उदासी, खौफ, बेचैनी, कसूरवारी, शर्मिंदगी ये सब धरती पर इंसान के गुनाह करने के बाद आया। हमने गुनाह किया, हम खुदा से अलग हो गए थे, हम कसूरवार थे और हम अब्दी सज़ा के लायक थे। खुदा ने कहा था जिस दिन तुम हिस्सा लोगे, जिस दिन तुम गुनाह करोगे, तुम मरोगे। गुनाह की मज़दूरी मौत है। लेकिन खुशखबरी ये है कि खुदा का तोहफ़ा हमें अब्दी ज़िंदगी है, यीशु मसीह के ज़रिए। तो लोगों के गुनाह को आपको समझना होगा। अब ये याद करो कि तख्लीक में अगर आदम और हवा को बीमारी और मर्ज़ के बगैर बनाया गया था, अगर उन्हें कसूरवारी और शर्मिंदगी के बगैर बनाया गया था, अगर उन्हें गुर्बत और कमी के बगैर बनाया गया था, अगर ये सब कुछ अच्छा था, ये खुदा की नीयत और खुदा की मर्ज़ी को आपके लिए अच्छी तरह ज़ाहिर करता है। हालेलुया! अगर वो उन्हें बीमार चाहता, तो वो उन्हें बीमारी के साथ ना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उन्हें सेहतमंद बनाया। आमीन। तो ये हमें यीशु के बादल की तरफ ले जाता है। पहला, लोगों की तख्लीक, दूसरा लोगों का गुनाह, तीसरा हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बादल और यानी असल में अंजील का पैगाम यही है। आमीन। पहला यूहन्ना 4:8 कहता है, खुदा मोहब्बत है। यूहन्ना 3:16 कहता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदा ने आपके और मेरे लिए अपनी अज़ीम मोहब्बत में अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को धरती पर भेजा। खुदा का बेटा ये यूहन्ना 1:1 उस कलाम कहता है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आयत 14 और कलाम जिस्म बन गया और हमारे दरमियान रहने लगा। हालेलुया! देखो,
خدا کو ایک بادل کی ضرورت تھی، اسے کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو ہمارے لیے مر سکے، اور عہد یہ طاقت کا سب سے نیک نبی بھی اس لائق نہیں تھا۔ موسیٰ نے گناہ کیا تھا، داؤد نے گناہ کیا تھا، حزقیل نے گناہ کیا تھا، ہر انسان نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کی بزرگی سے محروم ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے لیے مرتا تو وہ ہمارے لیے نہیں مرتا، وہ اپنے لیے مر رہے ہوتے۔ اور خدا نے بادل ڈھونڈنا نہیں چھوڑا، خدا پہلے سے جانتا تھا وہ ہمارے جیسے علم میں محدود نہیں، تو خدا نے اپنے بیٹے کی طرف مڑا اور کہا وہاں نیچے کوئی بھی صاف نہیں، وہاں نیچے کوئی بھی گناہ کے بغیر نہیں ہے، تو تمہیں جانا ہوگا۔ تو یسوع آیا، ایک کنواری سے پیدا ہوا، بڑا ہوا، مرد بنا، خدا کا فضل اس پر تھا، ہر طرح سے آزمایا کہ جیسے تم اور میں آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی گناہ کے بغیر اس نے اپنے باپ خدا کی محبت ظاہر کی، اس نے خدا کی قدرت ظاہر کی۔ اگر آپ انجیل کو اثردار طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ خدا یسوع مسیح کی معجزاتی خدمت کا ذکر کرنا ہوگا۔ اگر آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو آپ غور کریں گے کہ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا ہر ایک اپنی انجیل لکھی گئی ہے اس بات کہ انہوں نے کہ یسوع کی خدمت اور معجزوں کو قلم بند کیا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یسوع کی معجزاتی خدمت کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ اعمال کی کتاب میں آتے ہیں۔ اعمال باب 10 آیت 38 پطرس کہتا ہے کہ خدا نے نازرت کے یسوع کو روح القدس اور قدرت سے مسح کیا، وہ بلائی کرتا اور پھر ان سب کو شفا دیتا رہا جو ابلیس کے ظلم میں تھے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ یسوع کی خدمت ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو طے کرتی تھی کہ آپ کی زندگی کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے، کیونکہ اس نے کہا اپنی مرضی کرنے نہیں آیا بلکہ اس کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں جس نے مجھے بھیجا۔ یسوع کی خدمت خدا کی مرضی کا عمل میں ظہور تھی، لیکن وہ اس لیے آیا تھا کہ صلیب پر ہمارا بادل بنے۔ یاد کرو جب وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے اس نے اسے دیکھا، یسوع مسیح پر نظر ڈالی اور کہا سب دیکھو، خدا کے برے کو دیکھو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو یسوع صلیب پر گیا اور ہمارا بادل بنا۔ غور سے سنو، یسوع صلیب پر گیا اور ہمارا بادل بن گیا۔ اب اسے غور سے سنیں، یسایہ 53 آیت 4 اور 5 کیا کہتی ہیں؟ اسے غور سے سنیں۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یسوع صلیب پر گیا اور باپ خدا نے اس پر ہمارے تمام گناہ، ہماری شرمندگی، ہماری خطائیں اور ہماری بدکاریاں لاد دیں، اور ساتھ ہی اس پر ہماری بیماریاں اور ہمارے درد بھی لاد دیے۔ وہ خدا کی طرف سے مرا اور ذلیل کیا گیا، ننگا صلیب پر لٹکا ہوا۔ او ہالےلویا، آمین۔ کوڑے مارنے سے اس کا گوشت اس کے جسم سے پھٹ گیا تھا، لیکن وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے گھائل کیا گیا، ہمارے بدکاریوں کی وجہ سے کچل دیا گیا۔ اور اب غور کریں کہ ہماری سلامتی کی سزا اس پر ڈالی گئی۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ مکمل ہو جائیں، روح، نفس اور جسم۔ آمین۔ یہی انجیل کا پیغام ہے۔ رومیو باب 4 آیت 25۔ مجھے یہ کلام کا حصہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ رومیو باب 4 آیت 25 کہتی ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ آمین۔ غور کرو، اور آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں یسوع ہمارے گناہ کی وجہ سے موت کی سزا کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ ہو رہا ہے، یسوع نے ہماری جگہ لی، وہ صلیب پر جا رہا ہے،
خدا نے اس پر ہمارے گناہ لاد دیے ہیں۔ وہ خود گناہ بن گیا۔ دوسرا کرنتھیوں 5:21 کہتا ہے، جس نے گناہ نہیں جانا وہ ہمارے لیے گناہ بنا، تاکہ ہم اس میں خدا کی راست بازی بن جائیں۔ کبھی مت بھولو، یسوع نے آپ کی جگہ لی، یسوع نے آپ کی سزا اٹھائی، اس نے آپ کی تبیب برداشت کی، آپ کا عذاب سہا، یسوع نے آپ کے جرم کی قیمت ادا کی، وہ آپ کے گناہوں کے لیے مرا، اس نے آپ کا قرض چکایا، اس نے آپ کی بیماریاں سہیں۔ غور سے سنیں، اس نے آپ کی بیماریاں سہیں، وہ یہ سب کے لیے مر گیا اور پھر اسے دفن کیا گیا، اور اس نے یہ سب ہمارے لیے دور کر دیا، اس کے ساتھ مرا، اس کے ساتھ دفن ہوا، دور کر دیا گیا، اور پھر اس کے بغیر جی اٹھا۔ لیکن یسایہ 53:6 کی آیت کو دیکھو، ہم نے آیت 4 اور 5 دیکھی، اور اب 6 کو سنیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی۔ غور کریں، ہم سب بھیڑوں کی طرح ہم سب بھٹک گئے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی راہ پر چل دیا۔ یہ اہم ہے، یہ اہم ہے، سمجھے آپ؟ یہ بدکاری ہے، اپنی راہ پر چلنا، اس کی مرضی کے خلاف سرکشی کرنا اور اپنی راہ اختیار کرنا۔ میں نے حال ہی میں ایک کرائے کی گاڑی کی دکان پر ایک بزرگ آدمی کو انجیل سنانے کی کوشش کی۔ میں گاڑی کرائے پر لے رہا تھا، میری بیوی اور میں ایک جنازے کے لیے ایک دوسرے شہر میں آئے تھے، اور جب میں گاڑی کرائے پر لے رہا تھا، ہم نے اس آدمی کو الوداع کہا، لیکن میں رک گیا۔ میں واپس گیا اور کہا، جناب، آپ جانتے ہیں یسوع آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا، ہاں، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ دوبارہ پیدا ہوئے ہیں؟ مختصر یہ سننے کو کہا، یہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ غور کرو، یسایہ 53:6 کیا کہتا ہے؟ تو وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوا تھا، اور جب میں نے اسے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا، نہیں، یہ سب اپنی مرضی ہے۔ غور کرو، یہ کہتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی راہ پر چل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع صلیب پر گیا، کیونکہ کسی کا یہی رویہ ہے، اپنی مرضی ہے، اور خداوند یہوہ خدا نے یسوع پر ہم سب کی بدکاری لاد دی۔ بدکاری میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی بدکاری یہ کہ لفظ عبرانی میں ایویون ہے، اور اس میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی بدکاری، دوسری ہماری بدکاری کی قصورواری، تیسری ہماری بدکاری کا نتیجہ یا سزا۔ اور جب یسوع صلیب پر گیا، یہ سب کچھ اس پر لاد دیا گیا، اور اس نے اسے دور کر دیا۔ باپ خدا نے اسے روح القدس کے ذریعے موت میں سے زندہ کیا۔ آمین۔ اور مسیح موت میں سے اس لیے زندہ کیا گیا تاکہ ہم راست باز ٹھہرائے جائیں یا معاف کیے جائیں۔ رومیو باب 4 اس کی 25 آیت کو سنیں، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ غور سے سنیں، راست باز ٹھہرانے کے لیے۔ ہاللویہ۔ جب آپ قادر مطلق خدا کے سامنے کھڑے ہوں، کوئی گناہ نہ ہو، وہ بے گناہی دیکھتا ہے، وہ راست باز دیکھتا ہے۔ یہی انجیل ہے، اور یہی نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ ہاللویہ۔ اس لیے مجھے رومیو کا 1:16 بہت پسند ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مسیح کی انجیل سے شرم نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے نجات کے لیے ہے، خدا کی قدرت ہے جو ایمان لائے، ہر کوئی۔ وہاں نجات کا مطلب مکمل پن ہے، شفا، صحت، بچاؤ، حفاظت، یہ سب کچھ کا بڑا تحفہ ہے جو یسوع کے خون نے آپ کے لیے خریدا ہے۔ ہم جہاں بھی گئے، ہم نے معجزے دیکھے، اور جب آپ جاتے ہیں اور انجیل کو اپنی سادگی میں بیان کرتے ہیں تو معجزے کثرت سے ہوتے ہیں۔ آمین۔ شاید آپ سن رہے ہیں اور آپ کو بھی ایک معجزہ چاہیے۔ انجیل پر ایمان لائے، اس کے نام کو پکارو، معجزے کثرت سے ہوں گے۔ مجھے بھی یہی واقعہ سنانے دو۔
ایک خاندان تھا جو ہماری معجزاتی عبادت میں آیا تھا۔ وہ انجیل پر ایمان لائے اور ان کا بچہ قریب 3-4 سال کا تھا۔ اسے بچپن میں پولیو ہو گیا تھا، اس لیے اس کی ایک ٹانگ میں نشوونما نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمزور تھا، وہ بالکل بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور ایک ٹانگ دوسری سے قریب 1 انچ چھوٹی تھی اور بس وہ یوں ہی لٹکی رہتی تھی۔ وہ یوں ہی لٹکی رہتی تھی دوسری ٹانگ کے ساتھ، بالکل بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے انجیل سنی اور ایمان لائے، لیکن معجزاتی عبادت کے دوران انہیں ایسا لگا کہ کچھ نہیں ہوا، پھر بھی وہ ان کے دلوں میں زندہ تھا۔ جیسے عبادت ختم ہونے کے 2 ہفتے بعد میں جا چکا تھا، وہ کام پر جاتے، گھر آتے اور اپنی چھوٹی سی رہنے کی جگہ میں وہ اپنے لڑکا کو درمیان میں پکڑتے اور کہتے، یسوع کے نام میں کھڑا ہو، یسوع کے زخم سے تجھے شفا ملی ہے۔ وہ چھوڑتے اور وہ زمین پر گرنے لگتا۔ وہ اسے گرنے سے روکیں گے۔ انہوں نے یہ 3-4 بار کیا، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ دوسری رات انہوں نے وہی کیا، اسے دوبارہ دہرایا، کھڑا ہو، لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تیسری رات انہوں نے وہی کیا، کچھ ہوتا نہیں تھا۔ لگتا تھا انہیں یہ لگاتار سے 3 شاموں تک کیا۔ اسے پکڑتے، چھوڑتے، وہ گرنے لگتا۔ وہ اسے تھامے ہوئے کہتے، انجیل سچ ہے، یسوع کے زخم سے تجھے شفا ملی ہے۔ وہ جاتے، وہ سو جاتے۔ چوتھی صبح وہ جاگتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ان کا لڑکا کمرے میں کھڑا ہوا تھا، خدا کی قدرت سے شفا پا گیا تھا۔ آمین۔ یہ بہت سارے معجزوں میں سے ایک ہے۔ اب یاد کرو پہلی آیت جو ہم نے ذکر کی تھی، وہ کہتا ہے، جب میں تمہارے پاس آیا میں نے یہ طے کر لیا تھا، مجھے کچھ نہیں جاننا سوائے یسوع مسیح کے اور اس کے مصلوب ہونے کے، اور میری بات، میری تعلیم یقینی واضح الفاظ میں نہیں تھی، نہ انسانی حکمت میں، بلکہ روح اور قدرت کے ظہور میں تھی۔ یسوع نے کہا، تم تمام دنیا میں جاؤ اور ہر انسان کو انجیل کی خوشخبری سناؤ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انجیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو 4 چیزیں سمجھنی ہوں گی۔ پہلی، لوگوں کی تخلیق، دوسری، لوگوں کا گناہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انجیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو 4 چیزیں سمجھنی ہوں گی۔ پہلی، لوگوں کی تخلیق، دوسری، لوگوں کا گناہ، تیسری، یسوع کا بادل، یہی انجیل ہے ہم نے ابھی شیئر کی، اور چوتھی، ہماری بحالی۔ تو صرف یہ 1 2 3 نہیں بلکہ چوتھی بھی ہے، ہماری بحالی، اور ہمیں یہ اگلے سبق کی طرف لے جاتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے میرے دوستوں۔ واہ! آج ہم نے زبردست خدا کے کلام سے سیکھا۔ آمین۔ اگر آپ کو ضرورت ہے خدا سے جڑنے کے لیے، اگر آپ کو ضرورت ہے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے، آپ کے گناہ صاف ہو چکے ہیں، تو مارک آپ کے لیے دعا کریں گے، اور جب دعا کریں گے تو آپ اس دعا کو اپنے پیچھے دہرائیے۔ یہ اپنے پورے دل سے کریے، جو کر رہے ہیں سب چھوڑ دیں، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اسے قبول کریں، اور میرے پیچھے یہ دہرائیں، پیارے آسمانی باپ، پیارے آسمانی باپ، میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں، مجھے نجات دہندے کی ضرورت مجھے ہے۔ نجات دہندگی کی میں ضرورت ہے، یقین کرتا ہوں میں یقین کرتی یسوع ہوں مسیح یسوع مسیح وہ بچانے والا ہے۔ وہ بچانے والا ہے۔ میں یسوع کے نام میں ابھی اسے پکارتا میں ہوں، یسوع کے نام میں اسے ابھی میں دل پکارتی میں ہوں، ایمان رکھتا میں ہوں دل میں ایمان وہ رکھتی خدا ہوں، کا بیٹا ہے، وہ خدا کا وہ بیٹا میرے ہے، گناہوں کے لیے مرا، وہ میرے گناہوں کے لیے مرا، وہ میرے جواز کے لیے جی اٹھا۔ وہ میری جواز کے لیے جی اٹھا۔ میں اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، میں اس سے اپنا نجات دہندہ میرا قبول بچانے کرتی ہوں، والا، میرا بچانے پیارے والا، یسوع، پیارے یسوع، آئیے آئیے میرے اندر رہیے، میرے اندر رہیں، میں گناہوں سے اقرار کرتا ہوں، میں گناہوں سے مجھے اقرار دھو کر کرتی ہوں، صاف کیجیے، مجھے دھو کر صاف اپنے پاک کیجیے، خون سے اپنے پاک خون مجھے سے نیا بنائیے۔ مجھے نیا میں بنائیے۔ اپنی زندگی تجھے دیتا میں ہوں، اپنی زندگی تجھے دیتی میں ہوں، تیری پیروائی کروں گا میں تیری پیروی کروں اپنی گی ساری زندگی کے ایام میں، اپنی ساری زندگی ایام یسوع میں، کے نام میں، یسوع کے نام میں۔ آمین، 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 ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ میرے دوستو، اگر آپ نے دعا اپنے پورے دل سے کی ہے، میرے پاس اچھی خبر ہے، ہم اعلان کرتے ہیں آپ کے گناہ معاف کیے گئے ہیں، ہاللویہ۔ آپ بالکل نئے ہیں، آپ بے قصور ہیں یسوع کے سامنے، اور وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اور اگر اب آپ کو شفا چاہیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، ہاتھوں کو اٹھائیے۔ اے باپ، مسیح یسوع کے نام میں
मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपने लोगों को छू और इन्हें शिफा दीजिए हर बीमारी से और तकलीफ से। हम हर तकलीफ को हुक्म देते हैं, हर बीमारी को के अपने लोगों में से जाए, यीशु मसीह के नाम से। और हम अपने जिस्मों में मसा को लेते हैं, शिफा को लेते हैं। हम यकीन करते हैं और वसूल करते हैं। हम शुक्रगुज़ारी करते हैं आपके मौजज़ा के लिए, हमारी ज़िंदगी में से बहे आपके सारे लोगों में, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अगर आपने यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल किया है, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं। दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए और किसी को बताइए कि यीशु ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया है। और अगर आप तजुर्बा कर रहे हैं कि आपने मौजज़ा को लिया है, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमें लाज़मन बताइए। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। Hello, friends. We are very thrilled to offer this book that's now available that I've written. It's been a book that's been in my heart for many years now. It's called A Strong Foundation in Christ, Living a Purposeful and Successful Life from Now into Eternity. It covers in detail the 6 foundational doctrines of our Lord Jesus Christ that's listed in Hebrews chapter 6. Repentance from dead works, faith toward God, the doctrine of baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. But we go into detail about each doctrine. It will prove to be a blessing in your life if you read it and really put it into practice. It has more than 400 pages, but it is fast, easy reading. Unless you look up all the verses, it can be a book where you just want to read as you're laying in bed, or if you want to sit down at a desk and really study it, it will prove to be a blessing to you so that you can have a strong foundation under your feet in your walk with God. Buy the book today. Call on the name of Jesus and you will be saved. Jesus is Lord. यकूब दूसरा बाब में लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ एमाल ना हो तो वो अपनी ज़ात में मुर्दा है। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त गवाही है जो हम आपसे बांटने जा रहे हैं, जो कलाम को पूरा करती है। हमारे एक मोजज़ाती इबादत में एक रात जब मैं दुआ कर रहा था, तब मुझे महसूस हुआ कि रूह कुदस की ताकत शिफा देने के लिए मौजूद है। और मैंने कहा, अगर तुम भीड़ में हो और तुम चल नहीं सकते, या तुम्हें लाठी की ज़रूरत है, या टाँगों में कोई मसला है, मैं चाहता हूँ कि तुम उठो और अभी दौड़ना शुरू करो। कोई भी नहीं उठा और दौड़ना शुरू नहीं किया। तुम क्या करते हो? बस मैंने इबादत जारी रखी। हमने सबके लिए एक बड़ी जमाती दुआ की। लोग शिफा पा गए। वो स्टेज पर आए और उन्होंने गवाही दी। लेकिन जब हम जा रहे थे, मैं स्टेज पर ही था, लेकिन इबादत खत्म हो चुकी थी। एक शख्स मुश्किल से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दुआ के लिए आया और कहने लगा, मेरे लिए दुआ करो। उसने कहा, भाई मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ करो। और बाद में पता चला कि उसकी टांगों के साथ कुछ ना कुछ मसला था। वो एक हादसे में था और उसकी टूटी हुई हड्डी, नुक्ते पर हड्डी 12 टुकड़ों में टूट गई थी। वो बहुत दर्द में था। उस वक्त मुझे पता था कि सब कुछ क्या गलत था। मैं सिर्फ जानता था कि उसकी टांग में कुछ ना कुछ गलत था। और मैंने कहा, दोस्त, क्या तुमने दौड़ना शुरू किया था जब मैंने कहा था दौड़ो? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं दौड़ा। मैं मेहनत करता हूँ, मेरे लिए दुआ करें। मैंने उससे कहा, भाई, मैं तुम पर हाथ नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूँगा जब तक तुम खुद नहीं भागते। और उसने कहा, नहीं, मैं नहीं भाग सकता, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ, मेरे लिए दुआ करो। मैंने उसे कहा, क्या तुम ईमान रखते हो? कहता, हाँ, मैं ईमान रखता हूँ। मैंने कहा, तुमने मेरा कलाम सुना? बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियां ले लीं। उसने हमारी सारी बुरी ताकतें, हमारी बीमारियां उसने अपने ऊपर ले लीं। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। मैंने उसे कहा, क्या तुम ये सब पे ईमान रखते हो? कहता, हाँ, मैं रखता हूँ। मैंने कहा, मुझे अपना ईमान दिखाओ। वो उठा और वो भागा और वो उसी वक़्त शिफ़ा पा गया।
یہ ہے خداوند کی قدرت. حیرت انگیز. آمین. When you partner with Global Impact Ministries, you are sowing into miracle festivals and pastors' conferences, resulting in multitudes being saved and healed, churches planted, and revival. You're sowing into the liberation of enslaved, persecuted Christians in the brick kilns of Asia. You're sowing into this broadcast, which is aired around the world, seeing many saved, healed, and encouraged, and so much more. Become a partner and sow your best seed today.